बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वीडियो का आगाज करेंगे। सबसे पहले आज की हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। ईरान के क्लस्टर मिसाइल इसराइल में जाकर लग रहे हैं, भारी नुकसानात की इत्तलाआत आ रही हैं। इसराइल ईरानी क्लस्टर मिसाइलों से परेशान हो चुका है। अमेरिका भी जंग की तवालत से परेशान नजर आ रहा है। अगले 5 हफ्ते जंग जारी रह सकती है, एक नया ऐलान सामने आ रहा है। दूसरी तरफ रूस और चीन की मदद से ईरान के मिसाइल अमेरिका और इसराइल को परेशान कर रहे हैं। रूसी सदर ने नए सुप्रीम लीडर के नाम एक नया पैगाम भी जारी कर दिया है। और फिर अरब मुल्कों की ईरान से जंग क्यों नहीं हो रही है और अरब मुल्कों को ईरान से क्यों नहीं लड़ाया जा रहा है, एक खुफिया प्लान सामने आया है। मुत्तहिदा अरब इमारात से शहरियों को निकालना शुरू कर दिया गया है। क्या अमेरिकी फौजें यूएई से ईरान के अंदर दाखिल होने जा रही हैं या फिर किसी और मुल्क से अमेरिकी फौजें जमीनी तौर पर ईरान में घुसेंगी और मुख्तलिफ ममालिक में जो तेल के डिपोज हैं उन पर हमले हो रहे हैं। सऊदी अरब ने कई ईरानी ड्रोन्स को गिराने का ऐलान कर दिया है कि आज दिन के वक्त भी इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब में और दीगर इलाकों में ईरान के क्लस्टर म्यूनिशन वाले मिसाइलों से हमला हुआ है। ये मेरे सामने इसराइली मीडिया की रिपोर्ट्स मौजूद हैं, जैसे कान मीडिया है, जैसे C14 टेलीविजन है और जैसे द यरूशलेम पोस्ट और बाकी इसराइली मीडिया है। उन्होंने बताया कि क्लस्टर म्यूनिशन वाले जो मिसाइल हैं वो इसराइल के ऊपर फिर दागे गए हैं और एक मिसाइल के अंदर 24 छोटे मिसाइल थे, जिनमें से हर मिसाइल में यानी जो छोटे छोटे मिसाइल थे उनमें से हर एक के अंदर 5 किलोग्राम तक जो मवाद था, जिसे बारूदी मवाद कहा जाता है, वो मौजूद था। यानी एक बड़ा मिसाइल होता है, उस मिसाइल के अंदर से 24 मिसाइल निकले हैं। जब इसराइल का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल को पकड़ने की कोशिश करता है, गिराने की कोशिश करता है, तो उसमें से छोटे छोटे मिसाइल निकलकर फैल जाते हैं और फिर उससे बड़ी तबाही होती है। ये इसराइली मीडिया यदीयों ताहरानों ने बताया कि ये बहुत खतरनाक है और ये जंगी जुर्म भी है कि ईरान इसराइल के ऊपर क्लस्टर म्यूनिशन वाले बम गिरा रहा है। मुख्तलिफ तरह की ताज़ा वीडियोस और फुटेजेस भी सामने आई हैं जिसमें ईरानी क्लस्टर म्यूनिशन वाले मिसाइलों के गिरने से नुकसानात इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब में रिपोर्ट हुए हैं। जो ताज़ा इतलात है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इस वक्त के मुताबिक 2 से 3 इसराइली शहरियों की या गैर मुल्की शहरियों की हलाकतें रिपोर्ट हो रही हैं और कई के जख्मी होने की इतलात भी आ रही हैं। वैसे तो इसराइली मीडिया पर शदीद किस्म की रिस्ट्रिक्शंस हैं, मुख्तलिफ तरह की चीजें सामने नहीं आती हैं, लेकिन ये जो हालिया हमला है इस हवाले से खुद इसराइली मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि काफी नुकसानात हुए हैं। दूसरी तरफ आज की एक और बड़ी खबर यह है कि इसराइल और अमेरिका के दरमियान मुख्तलिफ तरह के मामला चल रहे हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि जंग को कब खत्म करना है, जंग को किस नतीजे पर पहुंचाना है, इस सारी चीज में मैं नेतन्याहू से यानी इसराइली वजीर आजम से मुशावरत कर रहा हूं और नेतन्याहू और मैं मिलकर फैसला करेंगे कि हमें जंग कब खत्म करनी है। ये ट्रंप ने दी टाइम्स ऑफ इसराइल इसराइली मीडिया है उसको इंटरव्यू में बात कही है, जिसका मतलब यह है कि नेतन्याहू से अमेरिकी सदर ट्रंप हर मामले पर मुशावरत कर रहा है। यही वजह है अमेरिका के डेमोक्रेट सेनेटर हैं जिनका नाम है बर्नी सैंडर्स, उन्होंने अपने एक ताज़ा बयान के अंदर यह बात कही है टीवी पर बैठकर अमेरिकी मीडिया पर कि नेतन्याहू 40 साल तक अमरीकी सुदूर को कायल करता रहा कि वो ईरान के खिलाफ जंग में शामिल हो जाए, लेकिन किसी अमरीकी सदर ने यह बात नहीं मानी। यहां तक कि कल अमेरिका के साबिक वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने भी यह बात कही कि ओबामा को भी कहा गया था कि तुम ईरान पर हमला करो, लेकिन सदर ओबामा ने इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की बात नहीं मानी थी। और बर्नी सैंडर्स के मुताबिक ये ट्रंप वाहिद शख्स है जिसने नेतन्याहू, जिसको मैं जंगी मुजरिम समझता हूं गजा में जराइम की वजह से, उसके कहने पर उसने ये लड़ाई शुरू कर दी, यानी नेतन्याहू के कहने पर ईरान की जंग शुरू कर दी, ये बर्नी सैंडर्स ने कहा। और जो अमेरिका का साबिक नेशनल सिक्योरिटी चीफ रहा है जैक सुलिवान, उसने भी एक ताज़ा इंटरव्यू में कहा कि इस जंग में अमेरिका का कोई फायदा नहीं है, उल्टा इस जंग में नुकसानात हो रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर एक क्यास पैदा हो चुका है और तेल की कीमतें किसी के कंट्रोल में नहीं है। खलीजी इत्तेहादी ममालिक अब अमेरिका से नाराज हो चुके हैं। ये जैक सुलिवान जो अमेरिका के बाइडन दौर में नेशनल सिक्योरिटी चीफ रहा है उसने गुफ्तगू की है। गर्ज अमेरिका के अंदर भी ट्रंप की जो इसराइल नवाजी है, ये इसराइल के साथ मामलात हैं, इस पर तनकीद हो रही है। एक ताज़ा वीडियो क्लिप सामने आ रहा है जिसमें अमेरिकी सदर ट्रंप के माजी के बयानात को अमेरिकी मीडिया पर अवाम के सामने दिखाया जा रहा है। ट्रंप ने कहा था कि मैं कोई नई जंग शुरू नहीं करूंगा
اور نہ ہی جنگوں سے جو ڈسٹرکشن ہوتی ہے، تباہی ہوتی ہے، خوشحالی تباہ ہوتی ہے، وہ سب میں نہیں کروں گا، بلکہ میں تو جنگیں بند کرواؤں گا، میں تو امن لاؤں گا، میں تو امن کا پیامبر ہوں۔ یہ ٹرمپ کی ماضی کی سٹیٹمنٹس ہیں۔ اب بتایا جاتا ہے کہ امریکی عوام جنہوں نے ووٹ دیا ٹرمپ کو، وہ سب ٹرمپ سے ناراض ہو چکے ہیں۔ ظاہر ہے امریکی عوام کو سستی چیزیں چاہیے، انہیں ٹیکسز میں رعایت چاہیے، انہیں اکانومی اقتصادی صورتحال بہتر چاہیے، انہیں چیزیں ضروری چاہیے۔ لیکن اب دنیا میں تیل بڑھ گیا ہے، $115 ہو گیا ہے، ممکن ہے کل یا پرسوں تک $125-30 پہ چلا جائے۔ تو اب اس کا براہ راست اثر امریکہ پر بھی پڑ رہا ہے، پوری دنیا پر پڑ رہا ہے۔ تو امریکی عوام بہت غضبناک ہو چکی ہے اور وہ ٹرمپ کے خلاف اعلان بغاوت کر رہی ہے۔ یہاں تک کہ موجودہ جو نائب صدر ہے JD وینس، اس کا بھی ایک کلپ سامنے آیا جس میں اس نے کہا کہ امریکی نوجوانوں کو، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، انہیں بیرونی جنگوں میں، پرائی جنگوں میں بھیج کر پولیس چوکیدار نہیں بھیجا جائے گا اور ان کی جانوں کو خطرے میں نہیں ڈالا جائے گا۔ لیکن آج امریکی نوجوان سوال کر رہے ہیں کہ پھر ٹرمپ نے ایران کی جنگ شروع کیوں کی ہے؟ ایک امریکی فوجی جوان کا سوشل میڈیا پوسٹ وائرل ہوئی کہ میں ایران کے اندر جنگ لڑنے اگر مجھے بھیجا گیا تو میں تو نہیں جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ اگر میں وہاں گیا تو وہاں جو خوبصورت خواتین ہیں ان سے میں متاثر ہو سکتا ہوں اور امریکی رازوں کو لیک کر سکتا ہوں۔ یعنی اس طرح کی گفتگو بھی امریکی فوجی کر رہے ہیں۔ اور جو اس وقت کی تازہ ترین ایک اور بڑی خبر میرے سامنے موجود ہے وہ یہ ہے کہ اگلے 5 ہفتے تک جنگ جاری رہ سکتی ہے۔ یہ بات N12 اسرائیلی میڈیا ہے، ٹیلی ویژن ہے، اس نے کہی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی خفیہ ایجنسیز مشترکہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ کم سے کم اگلے 5 ہفتوں تک جنگ جاری رہ سکتی ہے۔ اور اسرائیل کے آرمی چیف ایال زمیر نے تازہ بیان میں کہا فوجیوں کے ساتھ ملاقات میں کہ 1 سال تک جنگ جاری رہ سکتی ہے۔ یہ ایال زمیر اسرائیل کا وہ آرمی چیف ہے جس نے 1 سال پہلے کہا تھا کہ سال 2026 جنگوں کا سال ہے۔ اگر آپ ہماری مستقل ویڈیو سنتے ہیں تو ہم نے وہ ساری چیزیں آپ کو بتائی تھیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ اس جنگ کو مزید طول دینا چاہتے ہیں اور اسے ختم نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اب حالات بہت گڑبڑ ہو چکے ہیں۔ متحدہ عرب امارات سے مختلف ممالک نے اپنے شہریوں کو نکالنا شروع کر دیا ہے۔ تازہ خبر کے مطابق آسٹریلیا نے اپنے شہریوں کو UAE سے فوری نکلنے کا حکم دیا ہے اور مختلف ممالک نے سعودی عرب سے اور سلطنت عمان سے ہیلپ لی ہے کہ ان کے شہریوں کو UAE سے نکالا جائے۔ اب سوال یہ ہو رہا ہے کہ متحدہ عرب امارات اور بحرین، جہاں پر ایرانی ڈرونز اور میزائلوں نے شدید تباہی مچائی ہے، کیا یہ در حقیقت بیٹل گراؤنڈ بننے جا رہے ہیں، میدان جنگ بننے جا رہے ہیں؟ بعض جو تجزیہ کار ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ زمینی فوجیں جو ایران میں داخل کرے گا وہ ممکن ہے UAE سے کرے، یونائٹڈ عرب ایمریٹ میں امریکہ اپنی فوجیں اتار دے اور وہاں سے پھر ایران کے اندر، جیسے جزیرہ کرج ہے جہاں پر وہ تیل ایران اپنا 90% بیچتا ہے، اس پر کنٹرول کیا جائے۔ ویسے بھی UAE اور ایران کے درمیان 2 سے 3 بڑے جزیرے ہیں جن پر لڑائی ہے سمندر کے اندر، جیسے جزیرہ تم کبرا ہے، تم صغرا ہے، جزیرہ ابو موسیٰ ہے۔ یہ سمندر کے اندر، یہ خلیج کے اندر موجود وہ جزیرے ہیں جن پر ایران کا کنٹرول ہے اور UAE کہتا ہے کہ یہ ہمارے ہیں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ گلف اور خلیجی ممالک کے اندر جو ٹینشن ہے وہ بہت زیادہ ایسکیلیٹ ہو رہی ہے۔ ابھی جو ایک تازہ خبر یدیوت احرنوت میں چھپی، اسرائیلی میڈیا ہے یدیوت احرنوت عبرانی زبان کا، اس نے ایک رپورٹ چھاپی ہے۔ اس میں کہا کہ اسرائیل کے لیے بڑا گولڈن چانس ہے کہ وہ اب عرب ملکوں کے ساتھ دوستی کرے اور عرب ملک اس کے لیے بہترین مارکیٹ بن جائیں، کیونکہ جو حالیہ جنگ چھڑی ہے اس سے عرب ملکوں کو پتہ چل گیا ہے کہ ہمیں اسرائیل سے ہتھیار لینے ہوں گے، اسرائیل سے ٹیکنالوجی لینی ہوگی اور اسرائیل سے مل کر ہمیں ایران کے خطرے سے نمٹنا ہوگا۔ یہ اسرائیلی میڈیا یدیوت احرنوت نے لکھا۔ اور یہاں پر ایک اور خبر کا ذکر ضروری ہے۔ سعودی وزارت دفاع کے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو جاری ہوتی ہے جس میں کئی ایرانی ڈرون شاہد نامی ڈرون کو گرانے کا دعویٰ کیا گیا، اور اس کے علاوہ جو شیبہ نامی آئل فیلڈ ہے سعودی عرب کے اندر، اس پر ایک حالیہ ڈرون اٹیک ہوا جس کو گرا دیا گیا ہے۔ اب سعودی عرب کا اس سارے معاملے میں کیا موقف ہے؟ ناظرین اکرام، سعودی عرب کے خلاف اسرائیلی میڈیا پر باقاعدہ کیمپین چلتی رہی ہے، سعودی ولی عہد کے خلاف کیمپین چلتی رہی ہے، اور اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان یہ کہنا کہ اس جنگ میں بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ بالکل غلط فہمی ہے۔ سعودی عرب اور باقی عرب ملک سب سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ صرف اور صرف اسرائیل کے فائدے کی ہے۔ اس جنگ کا فائدہ اگر کسی کو ہے تو وہ اسرائیل کو ہے، اور سعودی عرب اور باقی تمام عرب ممالک کو یہ بات پتہ ہے کہ اس جنگ سے براہ راست جو سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک ہیں وہ یہی عرب ملک ہیں۔ اب آپ دیکھیں، مان لیا ایران متاثر ہوا ہے، ایران کے سپریم لیڈر اور باقی لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ یہ جنگ ایران اور اسرائیل کی براہ راست جنگ تھی، لیکن اس جنگ میں عرب ملک بہت زیادہ پس چکے ہیں۔ اب عرب ملکوں کے اوپر جس طرح سے اٹیک ہوئے ہیں، جس طرح سے حملے ہوئے ہیں اور جس طرح سے یہاں نقصانات ہوئے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ ہے اکانومی کا۔ اب آپ دیکھیں کہ عرب ملکوں کے پاس ٹھیک ہے، دولت ہے، وسائل ہے، سب چیزیں ہیں، لیکن جب حملہ ہوا تو اب پورا بحرین بند ہو گیا ہے۔ آج کی خبر ہے کہ بحرین کے آئل ڈپو پر اور بحرین کی آئل ریفائنری پر حملہ ہوا ہے اور وہ جل رہی ہے۔ UAE پورا کا پورا بند ہو گیا ہے۔ UAE کے جو نظریات، جو خیالات، جو چیزیں ہوں وہ اپنی طرف ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جو UAE کے ساتھ ہوا ہے، اب
UAE ایک جنکشن تھا جہاں دنیا کی ایئر لائنز آتی تھیں، ہزاروں ایئر لائنز روزانہ اڑتی تھیں اور ملینز آف ڈالر کا ریونیو جنریٹ ہوتا تھا. اب وہ سب کچھ نہیں ہے اور کتنے ممالک ہیں عرب جو سب بند ہو گئے ہیں. اب ان عرب ملکوں میں جو غیر ملکی کام کرتے ہیں جیسے پاکستان سے، ہندوستان سے، بنگلہ دیش سے، نیپال سے، مالدیپ سے، فلپائن، مختلف جگہوں سے جو لوگ یہاں کام کرتے ہیں ان کی تعداد لاکھوں کروڑوں میں ہے. اب یہ جو لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں اب ان کا روزگار ختم ہو گیا، ان کے لیے مسائل بڑھ گئے، ان کے لیے ڈیلی کی ضروریات بہت زیادہ انکریز ہو گئیں. تو یہ وہ مسائل ہیں جس سے سب سے زیادہ متاثر عرب ملک ہوئے ہیں، یعنی مسلم کنٹریز ہوئے ہیں. اور مڈل ایسٹ، مشرق وسطیٰ، یہ دنیا کا مرکز ہے. آپ جانتے ہیں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، حرمین شریفین، ان کی وجہ سے مسلم دنیا کا خاص لگاؤ ہے. اور یہ جو حالیہ کانفلکٹ ہے، یہ جو حالیہ تنازع ہے، اس سے براہ راست یہ پورے عرب ملک متاثر ہوئے ہیں. اب پلاننگ کیا ہے؟ پلاننگ یہ ہے کہ عرب ملک کسی طرح سے ایران سے لڑائی میں شامل ہو جائے. ابھی تک آج 10واں دن ہے اس جنگ کا، کسی عرب ملک نے ایران کے خلاف جنگ کرنے کا اعلان نہیں کیا ہے. اگرچہ عرب ملکوں نے شدید مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ ہم ایران کے میزائلوں اور ڈرون کو گرائیں گے، لیکن انہوں نے ایران کے ساتھ براہ راست جنگ نہیں چھیڑی ہے. جیسے UAE کے بارے میں کل کہا گیا کہ اس نے ایران کا کوئی پانی کا صاف پینے کا پلانٹ تھا اسے تباہ کیا ہے، لیکن UAE نے ڈینائی کیا اور کہا کہ ہم نے ایسا نہیں کیا اور اسرائیلی میڈیا نے ہمارے نام پر جھوٹ بولا ہے. نئے خامنائی کے آنے سے اسرائیل پر تباہ کن میزائل داغے گئے ہیں. ایرانی میزائلوں سے اسرائیل میں تباہی ریکارڈ ہو رہی ہے. دوسری طرف ایران کی حکومت کو گرانے کے لیے اگلے 2 ہفتے بڑے اہم ہیں. ایران کے تیل پر قبضہ کر کے 31% دنیا کا تیل امریکہ کی مٹھی میں چلا جائے گا اور چین کا گلا گھونٹ دیا جائے گا. عرب ملکوں اٹھو، ایران سے لڑو ورنہ امریکہ سے تمہارے معاہدے ختم کر دیے جائیں گے. گھر کے بھیدی نے لنکا ڈھا دی ہے. ایران جنگ ہر ملک کو تباہ کر دے گی. مشرق وسطیٰ میں وہ تباہی آئے گی جس کے بعد اسرائیل مشرق وسطیٰ کیا پوری دنیا کا ورلڈ لیڈر بن جائے گا، سپر پاور بن جائے گا. کہ ایران کے نئے سپریم لیڈر کا انتخاب ہو چکا ہے، وہی جس کا ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ چونکہ سپریم لیڈر علی خامنائی ایران میں 37 سال تک نظام کو چلانے والے شخص رہے ہیں اور انہوں نے 37 سالوں میں ایران کے نظام کو اور ایران کی حکومت کو بہت سٹرونگ کیا، یہاں تک کہ ایران کو بیلسٹک میزائل بنوا کر دیے اور ان کا جوہری پروگرام بھی شروع کروایا. ایٹم بم بنانے کے قریب ایران کو وہ لے کر گئے. تو ان کا بڑا گہرا اثر و نفوذ تھا. اور پھر اسرائیل کے حملے میں جو ان کو ٹارگٹ کیا گیا، اس سے جو ایران کے لوگ ہیں ان میں انتقام کا جو جذبہ تھا وہ اور زیادہ بڑا، یعنی ان کا خون کھولا، جس کی وجہ سے انہی کے گھر سے ایک نئے سپریم لیڈر کا انتخاب ہوا ہے. جو نئے سپریم لیڈر ہیں یہ سابق سپریم لیڈر علی خامنائی کے دوسرے بیٹے ہیں جن کا نام ہے مجتبی خامنائی. اور آپ یہ جان کر حیران ہوں گے یہ جو مجتبی خامنائی ہیں یہ بہت مظلوم ہے. کیونکہ ان کے والد، ان کی والدہ، ان کی بہن اور ان کا بہنوئی اور ان کی اپنی بیوی اور ان کا اپنا بیٹا اور اسی طرح سے ان کی بھانجی اور خاندان کے دیگر افراد جن کی تعداد ابھی تک بتائی نہیں گئی ہے، وہ اسرائیل کی بمباری میں مارے گئے. یعنی کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور ایران کے اندر جو نظام ہے ان کے ہاں قانون یہ ہوتا ہے کہ جب کسی بڑی شخصیت کو مارا جاتا ہے تو ان کا جو انتقام لینے والا شخص ہوتا ہے یا جو ان کا وارث ہوتا ہے اسے عہدے کے لیے چنا جاتا ہے. تو اسی وجہ سے مجتبی خامنائی کا انتخاب ہوا کہ چونکہ ان کے والد کا بدلہ یا انتقام ان کے اوپر لازم ہے تو اس وجہ سے ان کا انتخاب ہوا. لیکن اسرائیل نے کہا ہے کہ جو بھی نیا سپریم لیڈر آ جائے ہم اسے بھی مار دیں گے اور اسے بھی نشانہ بنائیں گے. اور یہاں پر ایک اور بات سامنے آئی کہ جب رات کو انتخاب ہوا نئے سپریم لیڈر کا تو اس کے فوری بعد، یعنی کچھ گھنٹوں کے بعد یا 1 گھنٹے کے بعد تقریباً، جو اسرائیل ہے اس کے اوپر میزائل داغے گئے. اور جو ویڈیو سامنے آ رہی ہیں گزشتہ رات کی جس میں مختلف طرح کے میزائل مارے گئے، ان میں پہلے 2 میزائل مارے گئے اور ان 2 میزائل کو روکنے کے لیے اسرائیل کے انٹرسیپٹر میزائلوں نے 8 میزائل فائر کیے. یہ ویڈیو ہم نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر بھی اپلوڈ کر دی ہے، آپ وہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ 8 میزائل انٹرسیپٹ کرنے کے لیے داغے گئے اور 2 ایرانی میزائلوں کو پکڑنے کے لیے. لیکن وہ دونوں میزائل جو تھے ایران کے وہ اسرائیلی ایئر ڈیفنس سسٹم انٹرسیپٹ نہیں کر سکا، جو کہ ویڈیو میں ظاہر ہوا ہے. اور پھر وقفے کے بعد 1-1.5 گھنٹے کے وقفے کے بعد پھر میزائل مارے گئے. اور پھر جو آخری اطلاعات تھیں ان میں بتایا گیا ہے کہ 31واں راؤنڈ میزائلوں کا فائر ہو چکا ہے
اسرائیل کے اوپر ایران سے، اور ان کی وجہ سے جنوبی جو اسرائیل تل ابیب کا علاقہ تھا وہاں بجلی کا نظام درم برم ہو گیا، اور بتایا جاتا ہے کہ حیفا جو آئل ریفائنری تھی، بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر بھی کوئی میزائل گرا ہے۔ اگرچہ اسرائیلی میڈیا پر سخت ریسٹرکشنز ہیں اور درست جو معلومات ہیں یا حقائق ہیں وہ سامنے نہیں آتے، لیکن سوشل میڈیا پر جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جن میں ویڈیوز ہیں، مختلف طرح کی چیزیں ہیں، اس میں اسرائیل میں میزائل گرنے کی اور اسرائیل کے اندر ان میزائلوں کی وجہ سے نقصانات کی اطلاعات دی گئی ہیں، جیسا کہ شیلٹر جہاں لوگ پناہ گزین تھے، بتایا جاتا ہے کہ مبینہ طور پر اس پر بھی کوئی میزائل جا کر لگا ہے۔ اور اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ چونکہ آئرن ڈوم اور اسرائیل کا ڈیوڈ سلنگ وہ بہت زیادہ اوور لوڈ ہو گیا ہے، اب 10واں دن ہے آج جنگ کا، 9 دن گزر چکے ہیں، اور اس جنگ میں اب تک بہت زیادہ پیٹریوٹ ایئر ڈیفنس سسٹم، تھارڈ ایئر ڈیفنس سسٹم استعمال ہو چکے ہیں۔ امریکہ کے 3 تھارڈ ایئر ڈیفنس سسٹم کی بیٹریز کو ایرانی سپاہی پاسداران تباہ کرنے کا دعویٰ کر رہی ہے، اور امریکہ خود بھی تسلیم کر چکا ہے کہ موفق سلطی ایئر بیس پر جو ہمارا ایئر ڈیفنس سسٹم تھارڈ تھا وہ تباہ ہوا ہے۔ تو جب ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں ہوگا تو میزائلوں کو کیسے پکڑا جائے گا، انٹرسیپٹ کیا جائے گا؟ اس لیے ایران کی جو اسٹریٹجی تھی کہ پہلے ان کے ریڈار کو اور ایئر ڈیفنس سسٹمز کو مارا جائے اور امریکی یا اسرائیلی فوج کو اندھا کیا جائے، پھر ان کے ساتھ ان کے اوپر میزائل مارے جائیں، تو وہی چیزیں اب شروع ہو چکی ہیں۔ تو اب ایران کی طرف سے اسرائیل پر یا امریکی جو تنصیبات ہیں ان پر جو میزائل حملے ہیں ان کو روکنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے امریکی حکومت نے فوری آرڈر دیا ہے مزید ایئر ڈیفنس سسٹم اور ریڈار سسٹم کی تعیناتی کے لیے، اور اسلحہ بنانے والی فیکٹریوں کو کہا ہے کہ تم $50 ارب لے لو لیکن فوری طور پر ہمیں جنگ کے لیے اسلحہ فراہم کرو۔ دوسری طرف اگر ہم ایران کے اندر اسرائیلی حملوں کی بات کریں تو گزشتہ 24 گھنٹوں میں ایران پر مختلف مقامات میں اسرائیل سے بمباری ہوئی ہے، اور اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے اسرائیلی فوج کے حوالے سے کہ انہوں نے ایران کے اندر اہم تنصیبات کو ٹارگٹ کیا ہے، جس میں سپاہی پاسداران اور فوج کے مراکز اور مختلف طرح کی چیزیں تھیں جن کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، ایران اور اسرائیل کی جنگ سے دنیا کے اندر ایک آگ لگ چکی ہے۔ جو تیل کی قیمتیں ہیں ان میں ریکارڈ اضافہ ہو چکا ہے۔ 2022 کے بعد تیل، جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت فی بیرل $115 تک پہنچ چکا ہے، یعنی 60 سے 65% اضافہ ہو چکا ہے تیل کی قیمتوں میں۔ اور آج ایران کے سپاہی پاسداران کے جو مرکزی فوجی ترجمان ہیں کرنل ابراہیم ذوالفقاری، انہوں نے ایک تازہ بیان میں دھمکی دی ہے کہ اگر ٹرمپ کو نہ روکا گیا ایران پر حملوں سے اور جنگ سے، اور ٹرمپ اسی طرح سے برقرار رہا اپنی پوزیشن پر حملوں کے لیے، تو پھر تیل کی قیمتیں $200 بھی کراس کر جائیں گی۔ آبنائے ہرمز بند ہے اور آبنائے ہرمز میں ہزاروں جہاز کھڑے ہوئے ہیں جو تیل لے کر نہیں جا سکتے ہیں۔ اور کرنل ذوالفقاری نے یہ بھی کہا کہ ہم پڑوسی ملکوں کو کہتے ہیں کہ جب ہمیں مارا جائے گا تو پھر آپ بھی تیل نہیں بیچ سکیں گے۔ اگر آپ کو امن چاہیے تو آپ ٹرمپ کو روکیں، اور اگر آپ نہیں روکیں گے تو پھر جو کشیدگی ہے وہ اور بڑھے گی، جو کہ کھلم کھلا اعلان جنگ ہے ایران کی طرف سے۔ پھر یہاں پر امریکی صدر ٹرمپ کا جو دماغ ہے، جو ٹرمپ کا دوست ہے اور جو ٹرمپ کو مجبور کرتا ہے مختلف فیصلوں کے لیے، اور جس نے ایران کی جنگ شروع کروانے کے لیے ٹرمپ کو کہا میک ایران گریٹ اگین، کہ ایران کو دوبارہ عظیم بناؤ، سینیٹر لنڈسے گراہم جو ٹرمپ کی پارٹی کا ہے اور ٹرمپ کے ساتھ گولف بھی کھیلتا ہے، اس سینیٹر لنڈسے گراہم نے کل فاکس نیوز جو کہ امریکی میڈیا ہے اس پر انٹرویو میں کہا کہ ایران کے تیل پر امریکہ کا قبضہ ہوگا۔ 31% دنیا کا تیل ایران اور وینزویلا کے پاس ہے۔ اگر وینزویلا کے بعد ایران بھی امریکہ کے پاس آ جائے تو چین الٹیمیٹلی وہ امریکہ کے رحم و کرم پر ہوگا، یعنی چین جو ہے وہ پھر امریکہ سے تیل لے گا، امریکہ جب چاہے چین کا تیل بند کر دے گا۔ یعنی واضح کر دیا کہ اصل ہدف چین ہے، ایران تو محض بہانہ ہے۔ اور چین کیوں ہدف ہے؟ تاکہ امریکہ کی ورلڈ آرڈر یا بادشاہت سپر پاوری ختم نہ ہو۔ سینیٹر لنڈسے گراہم نے یہ بھی کہا کہ ہم ایران کی حکومت جانے کے بعد خوب پیسہ ایران سے کمائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2 ہفتے باقی ہیں، 2 ہفتوں کے بعد ایران کی حکومت ختم ہو جائے گی، اب جہنم کے دروازے ان کے لیے کھلیں گے، اور 2 ہفتے کے بعد پوری دنیا دیکھ لے گی کہ حالات کہاں جا رہے ہیں، کیسے بدل رہے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک سنگین اور خطرناک قسم کی دھمکی عرب ملکوں کو لگائی۔ سینیٹر لنڈسے گراہم نے کہا کہ اے عرب دوست ملکوں، تم دیکھ لو امریکہ تمہاری مدد کر رہا ہے، امریکہ تمہاری طرف سے ایران سے لڑ رہا ہے، اور ایران نے تم پر حملے کیے، تمہیں میزائل اور ڈرون مارے،
کیا تم نے بھی ایران پر کوئی ڈرون یا میزائل مارا ہے؟ ابھی تک تم نے کچھ نہیں کیا ہے، لہٰذا جلدی کرو، عرب ملکوں ایران سے لڑو اور ایران کو مارو۔ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو پھر امریکہ اکیلا ایران سے نہیں لڑے گا، اور پھر امریکہ تمہیں جو ٹریٹی ہیں یا ڈیلز ہیں یا ایگریمنٹس ہیں وہ بھی تمہیں نہیں دے گا۔ یہ سینیٹر لنڈسے گراہم نے کہا، یعنی گھر کے بھیدی نے لنکا ڈھا دی ہے، بھانڈا پھوڑ دیے ہے، سچ بتا دیا ہے کہ اصل مقصود ہے عرب ملکوں کو، مسلمان ملکوں کو ایران سے لڑانا، اور جب یہ لڑیں گے تو ان کو ڈیوائیڈ کر کے ان پر حکومت کرو۔ ڈیوائیڈ اینڈ رول کا جو پرانا قانون ہے برطانوی استعماری دور کا، گویا وہ یہاں پر امپلیمنٹ ہو رہا ہے، اور یہ باتیں عرب ملکوں کے اندر شدید تنقید کا نشانہ بنی کہ دیکھو جو پردوں کے پیچھے منصوبے تھے وہ اب سینیٹر لنڈسے گراہم دنیا کے سامنے کس طرح سے ظاہر کر رہا ہے۔ یہاں پر ایک اور بڑی خبر بھی موجود ہے، وہ ہے کہ ایران جنگ ہر ملک کو تباہ کر دے گی۔ ایک پروفیسر ہیں جو چینی نژاد کینیڈین ہیں، یعنی وہ کینیڈا میں رہتے ہیں لیکن اوریجنل وہ چائنا سے ہیں، لیکن وہ جیو پولیٹکس اور انٹرنیشنل جو پولیٹکس ہے اس کے بڑے ماہر ہیں، اور ان کی پریڈکشنز پہلے بھی کافی زیادہ وائرل ہوئیں اور پوری ہوئیں۔ مثلا انہوں نے پریڈکشن کی تھی کہ ٹرمپ جیت جائے گا الیکشن اور پھر وہ ایران جنگ شروع کر دے گا اور ایران جنگ میں امریکہ ہار جائے گا۔ یہ تین بڑی پیشن گوئیاں تھیں۔ ٹرمپ جیت بھی گیا، اس نے ایران جنگ بھی شروع کر دی۔ اب ایران جنگ ہارنے کے حوالے سے بھی عالمی سطح پر خود امریکہ میں کہا جا رہا ہے کہ امریکہ روزانہ کا $1 ارب پھونک رہا ہے اور ابھی تک ایران کی حکومت نہیں گرا پایا ہے، اور اگر ایران کی حکومت اتنی آسانی سے گرتی تو امریکی خفیہ ایجنسیوں کی جو رپورٹس تھیں وہ ٹرمپ کو نہ روکتی۔